बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां आसमान से आजमाइशें बरस रही हैं और जमीन हमारे पांव तले थर थर आ रही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बारिशें हद से बढ़ जाती हैं, कहीं जलजले आते हैं और चंद लम्हों में बस्तियां मलबे का ढेर बन जाती हैं। हादसात बढ़ते जा रहे हैं, अमवात की शरह में खौफनाक इजाफा हो रहा है और दुनिया के हर कोने से तबाही की खबरें मुसलसल आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि किसी बड़े अंजाम की तैयारी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये दुनिया अपने ख्ताम की तरफ बढ़ती जा रही है और क़यामत हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आती महसूस हो रही है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसके बारे में बड़ी तादाद में उलमा संगीन बातें कर रहे हैं। लोगों में ये बात आम हो चुकी है कि 2026 को क़यामत के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिन्होंने अहले इल्म को इस तरह सोचने पर मजबूर किया। आज की इस वीडियो में हम इन बातों को तफसील से बयान करेंगे और वो निशानियां आपके सामने रखेंगे जो उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की हैं। उलमा की तरफ से जो बात बार बार सामने आ रही है उसकी एक बड़ी वजह वो हालात हैं जो दुनिया ने 2024 और 2025 में देखे। ये वो साल थे जिनमें आसमान से आजमाइशें मुसलसल नाजिल हुई। कहीं अचानक जलजले आए, कहीं आसमानी बिजली ने चंद लम्हों में जिंदगियां छीन ली, कहीं बारिश रहमत के बजाय सैलाब बनकर बस्तियां बहा ले गईं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक आने वाली आफात ने ऐसे मनाजिर दिखाए जिन्हें देखकर इंसान की सांसें रुक जाती हैं। अमवात में गैर मामूली इजाफा, दर्दनाक हादसात और ऐसे वाक़यात जिन पर अक्ल हैरान और दिल लरस जाता है। इन्हीं हालात को देखते हुए अहले इल्म ये कहने पर मजबूर हुए कि ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक सिलसिला है जो हमें किसी बड़े मरहले की तरफ ले जा रहा है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि अगर आने वाला वक्त इन सख्तियों से भी ज्यादा सख्त हो तो उसमें हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि हदीस में हमें इशारा मिलता है कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी आजमाइशें बढ़ती चली जाएंगी, मुसीबतों के अंबार लगते चले जाएंगे और इंसान अचानक आने वाले हालात के घेरे में फंसता चला जाएगा। आज का इंसान भी इसी कैफियत में जी रहा है। कोई मुआशी तंगी का शिकार है तो कोई मुआशरती उलझनों में फंसा हुआ है और कोई अपने घर के अंदर ही सुकून ढूंढते ढूंढते थक चुका है। ये बात वाज़ेह रहे कि क़यामत का दिन हक है, खा कोई माने या ना माने। हमारा ईमान है कि इंसान, हैवान, जमीन, आसमान समेत सारा जहान और इस कायनात की हर चीज एक दिन फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह पाक की जात बाकी रहेगी। इसे क़यामत कहते हैं। जैसे हर चीज की एक उम्र मुकर्रर है जिसका इल्म अल्लाह पाक को है, इसी तरह दुनिया की भी एक उम्र मुकर्रर है। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये भी फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह पाक के सिवा कोई दूसरा ना होगा। क़यामत के दिन पर ईमान लाना मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। बड़े बड़े उलमा क़यामत के करीब ज़माने की जिन निशानियों की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो दिला रहे हैं उनमें एक इंतहाई हैरान कुन निशानी वक्त का गैर मामूली तेजी से गुजर जाना है। अहले इल्म बयान करते हैं कि क़यामत के करीब वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी, दुनिया के दिन मुख्तसर महसूस होंगे और इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया है कि क़यामत के करीब ज़माना सिमट जाएगा, साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ते दिन की तरह, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे आग की चिंगारी पल भर में बुझ जाती है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ये निशानी बिल्कुल वाज़ेह शक्ल में हमारे सामने है। महीने ऐसे गुजर जाते हैं जैसे चंद हफ्ते हों, हफ्ते दिनों में बदल जाते हैं और दिन घंटों की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। इंसान सुबह आंख खोलता है और पलक झपकते ही रात हो जाती है। न दिल को इत्मीनान मिलता है, न काम मुकम्मल होते हैं और ना ही वक्त में वो ठहराव बाकी रहा जो पिछली नस्लों ने देखा था। उलमा के मुताबिक ये महज मसरूफियात का नतीजा नहीं बल्कि वही कैफियत है जिसकी खबर 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि वक्त का इस तरह हवा की रफ्तार से गुजर जाना क़यामत के करीब होने की एक खामोश मगर इंतहाई गहरी निशानी है जो इंसान को चौंकाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। उलमा क़यामत के करीब ज़माने की जिन निशानियों पर सबसे ज़्यादा तशवीश का इजहार करते हैं उनमें से एक इंतहाई ख़तरनाक निशानी जहालत का आम हो जाना है। ये बात बज़ाहिर हैरान कुन महसूस होती है क्योंकि आज हम मसनूई ज़हानत, खलाई साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसान की तरक्की अक्ल को दंग कर देती है, मगर इसके बावजूद हकीकत यह है कि इल्म दीन के एतबार से जहालत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग दुनियावी उलूम, हुनर और सहूलतों के पीछे तो दौड़ रहे हैं मगर हलाल व हराम, सही गलत और खालिक व मखलूक के फ़र्क से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के करीब ज़माने के बारे में फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा
اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کتابیں چھین لی جائیں گی، بلکہ علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم والے باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج اگر ہم پچھلے 2 سالوں یعنی 2024 اور 25 پر نظر ڈالیں تو بہت بڑے صاحب علم اور امت کی رہنمائی کرنے والے کئی جید علماء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے علماء علم کے اٹھ جانے کی عملی صورت قرار دے رہے ہیں، اور یہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن کریم کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ صبح اٹھیں گے اور مصحف کھولیں گے تو اس میں آیات موجود نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے قرآن کو بھی اٹھا لے گا اور زمین پر گمراہی عام ہو جائے گی۔ آج کا دور اسی گمراہی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جتنی ترقی انسان نے حاصل کی، اتنا ہی ایک طبقہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا نظر آ رہا ہے۔ ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، حالانکہ خود جدید سائنس یہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ اس منظم کائنات کے پیچھے کوئی ایک عظیم، دانا اور طاقتور ہستی ضرور ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، چاند کا اپنے نظام کے ساتھ چلنا، دن اور رات کا مقرر ترتیب سے آنا، اور کائنات کے ذرے ذرے کا ایک قانون کے تحت کام کرنا، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ نظام خود سے نہیں بلکہ ایک خالق کے حکم سے چل رہا ہے، اور وہ خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے ایک آزمائش بنائی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون شکر گزار بنتا ہے اور کون نافرمانی اختیار کرتا ہے، اور پھر ایک دن یہ پورا نظام سمیٹ دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دینے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ جہالت کا یہ بڑھتا ہوا اندھیرا محض معاشرتی مسئلہ نہیں بلکہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک انتہائی سنجیدہ علامت ہے۔ علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں پر خاص طور پر توجہ دلا رہے ہیں، ان میں ایک انتہائی سنگین پہلو معاشی بدحالی اور رزق کی تنگی ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس طرح 2024 اور 25 میں دنیا شدید معاشی دباؤ، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار رہی، اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2026 میں یہ مسائل مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ جب روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، جب محنت کے باوجود انسان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں، تو معاشرے میں مایوسی، غصہ اور بے چینی جنم لیتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور معاشرتی فساد عام ہو جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اگر معاشرتی استحکام نہ رہے تو انسان رزق کی تلاش میں حدود پار کرنے لگتا ہے، اور یوں معاشرہ قیامت کا سب منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اسی تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، امیر طبقہ طرح طرح کے بہانے تراشے گا اور اللہ کے حق کو مال پر بوجھ سمجھا جائے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے لوگ لمبی لمبی تعویلیں گھڑ رہے ہیں، مال کو چھپا رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس فریضے سے دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اسی مال کو آگ میں تپا کر ان کے جسموں پر داغا جائے گا۔ یہ وہ انجام ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، مگر افسوس آخری زمانے میں لوگ نصیحت سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے۔ علماء اسی لیے خبردار کرتے ہیں کہ اگر 2026 جیسے آنے والے سالوں میں معاشی انصاف قائم نہ ہوا، زکوٰۃ کا نظام زندہ نہ کیا گیا اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹی رہی، تو یہ معاشی فساد قیامت کی نشانیوں کو مزید نمایاں کر دے گا۔ دوستو، علماء جب 2026 کو سامنے رکھ کر قیامت کے قریب زمانے کی علامت پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ صرف آسمانی آفات یا معاشی بحران کی بات نہیں کرتے، بلکہ معاشرے کے اندر اخلاقی زوال کو سب سے خطرناک نشانی قرار دیتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کا مرد اکثر اپنی بیوی کی ہر خواہش کو والدین کے حق پر ترجیح دیتا ہے، گھر الگ بسا لیتا ہے، دوستوں اور احباب سے میل جول رکھتا ہے، مگر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ بوڑھے والدین اپنے ہی بچوں کی زندگی میں اضافی بوجھ سمجھے جانے لگتے ہیں، حالانکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ علماء کے مطابق جب اولاد ماں باپ کی دعا سے محروم ہو جائے تو پھر معاشرے میں سکون، برکت اور خیر باقی نہیں رہتی۔ اسی اخلاقی بگاڑ کے ساتھ ایک اور نشانی بجلی کی طرح پھیل چکی ہے، اور وہ ہے گانے بجانے اور لہو و لعب کی کثرت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قریب زمانے کے بارے میں فرمایا کہ لوگ گانے بجانے کو عام اور جائز سمجھیں گے، اور آج یہی کیفیت ہر گھر میں دکھائی دیتی ہے۔ فلمی گانے، ڈرامے، موسیقی صرف تفریح تک محدود نہیں رہی، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں شامل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ وہ مقامات جہاں انسان کو موت اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے، جیسے ہسپتال، وہاں بھی
ٹی وی، فلمیں اور موسیقی عام کر دی گئی ہے۔ مریضوں کو توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کے بجائے دنیاوی مشغولیات میں مزید الجھایا جا رہا ہے۔ علماء اس صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب انسان موت کے قریب جا کر بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ اہل علم کے مطابق اگر یہی اخلاقی زوال اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو 2026 اور اس کے بعد آنے والا زمانہ روحانی اعتبار سے مزید اندھیرا ہو سکتا ہے، اور یہی وہ اندھیرا ہے جسے حدیث میں قرب قیامت کی نشانی کہا گیا ہے، جہاں حق کی بات اجنبی ہو جائے گی اور باطل زندگی کا معمول بن جائے گا۔ دوستو، علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں ان میں سے ایک نشانی نمازوں کا ضائع کر دینا ہے۔ معراج پر جانے والے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ نماز کو ہلکا سمجھیں گے، نماز قضا کریں گے اور انہیں اس پر کوئی ندامت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ نشانی بالکل واضح صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سستی، مصروفیات اور دنیاوی مشاغل کے نام پر آئے دن نماز قضا کی جاتی رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ دین کی بنیاد ہے، اور جب دین کی بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو پورا نظام ہل جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم خاص طور پر 2026 کو سامنے رکھ کر یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر غفلت کا یہی عالم رہا تو آنے والا وقت روحانی اعتبار سے مزید تباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق قیامت کے قریب لوگ نمازوں کو پس پش ڈال دیں گے، مساجد آباد ہوں گی مگر نمازی کم ہوں گے، دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا چلا جائے گا۔ آج انسان ہر کام کے لیے وقت نکال لیتا ہے مگر رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ علماء کے مطابق یہ کیفیت محض سستی نہیں بلکہ ایمان کی کمزوری ہونے کی علامت ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ قیامت کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں کو انتہائی واضح اور قابل مشاہدہ قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا اور مردوں کی تعداد کا کم ہو جانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری، شراب نوشی عام ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے جبکہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کئی عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ علماء اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک مرد کی 50 بیویاں ہوں گی، کیونکہ اسلام میں بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد پر اپنے خاندان کی بہت سی عورتوں کی ذمہ داری آ جائے گی، جیسے ماں، بیوی، بہنیں، بیٹیاں، پوتیاں اور دیگر قریبی رشتہ دار خواتین، اور خاندان میں مردوں کی کمی کی وجہ سے یہ بوجھ چند افراد پر آ جائے گا۔ اور آج اگر ہم موجودہ دنیا پر نظر ڈالیں تو یہ نشانی نظر میں نہیں بلکہ عملی صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں آبادی میں عورتوں کا تناسب مردوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ بعض خطوں میں یہ فرق مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ وجوہات مختلف ہیں، کہیں جنگ، کہیں حادثات، کہیں جرائم اور کہیں خطرناک زندگی، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، معاشرے میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی والدین کی خواہش اکثر بیٹے کی ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ایک نمایاں رجحان بنتا جا رہا ہے۔ علماء اس صورتحال کو قرب قیامت کی علامت کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح باقی نشانیاں تیزی سے ظاہر ہو رہی ہیں، اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2026 اور اس کے بعد آنے والا زمانہ اس فرق کو مزید نمایاں کر سکتا ہے۔ یہ نشانی صرف آبادی کا مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی ذمہ داریوں، خاندانی نظام اور سماجی توازن سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ انسان ہوش کے ناخن لے۔ علماء جب قرب قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ صرف فرد کی خرابی کی بات نہیں کرتے بلکہ امت مسلمہ کی مجموعی حالت کو بھی ایک اہم علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلم ممالک ظاہری طور پر آزاد ہونے کے باوجود سیاسی، معاشی اور فکری طور پر دوسری طاقتوں کے اثر و رسوخ میں ہیں۔ یہ اثر و رسوخ کھلی جنگ سے زیادہ سازش، دباؤ، قرض، میڈیا اور اندرونی انتشار کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے۔ علماء اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب امت علم، اتحاد اور دین سے دور ہو جاتی ہے تو پھر دوسری قومیں اس کے معاملات میں بلا واسطہ کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ دشمن کی طاقت نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہوگا۔
آج یہی کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے اندر فرقہ واریت، سیاسی انتشار، معاشی کمزوری اور فکری غلامی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ علماء کے مطابق یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت کے قریب حق کمزور اور باطل غالب ہوتا دکھائی دے گا، نہ صرف اس لیے کہ باطل سچا ہے بلکہ اس لیے کہ اہل حق اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اہل علم آج کے دور میں پوری ہو چکی اور پوری ہوتی ہوئی قیامت کی نشانیوں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ زمانہ محض سیاسی تبدیلیوں کا نہیں بلکہ ایمان کے امتحان کا زمانہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں امت کو دشمن کو کوسنے کے بجائے اپنے اعمال، اتحاد اور دین سے تعلق پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب امت سنبھلتی ہے تو کوئی طاقت اس پر غالب نہیں رہتی۔ علماء خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں صرف عوام کی خرابی شامل نہیں بلکہ اہل علم کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات بھی ایک بڑا فتنہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ فرقوں، مسلکوں اور گروہوں میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوسناک پہلو یہ کہ کئی مواقع پر امت کو جوڑنے کے بجائے یہ تقسیم علماء کے تنازعات سے مزید گہری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انتہائی لرزہ دینے والی حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا اور جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ان میں سے ایک وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم حاصل کیا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ شہرت، واہ اور لوگوں میں بڑا بننے کے لیے کیا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس عالم سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور دنیا میں تجھے یہ کہا جا چکا اب تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں۔ علماء اس حدیث کو خود اپنے لیے ایک بڑی تنبیہ قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آج کا نوجوان دین سے متنفر دکھائی دیتا ہے، جب وہ دین کو اخلاص کے بجائے اختلافات، طاقت، فرقہ وارانہ برتری اور ذاتی مفادات کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہے۔ جب ایک عالم دوسرے عالم کو گمراہ، فاسق یا جہنمی قرار دیتا ہے اور عام آدمی اس کشمکش میں پس جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر دین یہی ہے تو میں اس سے دور ہی ٹھیک ہوں۔ یہ بات علماء بھی کہتے ہیں کہ دین سے لوگوں کی دوری کی ایک بڑی وجہ علماء کا اپنا طرز عمل بھی بن رہا ہے، اور یہی قرب قیامت کا وہ مرحلہ ہے جہاں علم تو ہوگا مگر اخلاص کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ تنقید علماء کی تنقید کے لیے نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، کیونکہ یہی علماء اگر اخلاص، حکمت اور اتحاد کے ساتھ امت کی رہنمائی کریں تو پھر یہی بکھری ہوئی امت دوبارہ جڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر ہے کہ وہ مسلک سے پہلے اسلام کو اور اختلاف سے پہلے اخلاق کو ترجیح دیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو امت کو بچا سکتا ہے، ورنہ تقسیم، انتشار اور فکری کمزوری وہ زخم ہے جو دشمن کے بغیر بھی امت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ علماء ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کے خوفناک مناظر سے بچنے کا واحد راستہ صرف دنیاوی تیاری نہیں بلکہ روحانی تیاری میں ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالے اور دل کو فتنوں سے بچائے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے خوف سے دلوں کو سنبھالنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کو ہر طرح کے عذاب اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بزرگان دین ہمیں واضح پیغام دیتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچاؤ صرف عبادت میں نہیں بلکہ دل کی صفائی، اعمال کی درستگی، علم دین کی روشنی اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنا، علم دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون دیتے ہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سب اختیار کرے وہ نہ صرف اپنی دنیا بہتر بنائے گا بلکہ قیامت کے خوفناک مناظر سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ یہ نصیحت کرتے آئے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری لازمی ہے، کیونکہ قیامت یقینی ہے، اور جو شخص ہوش، شعور اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اللہ کی رحمت ہمیشہ اس پر سایہ فگن رہے گی۔ لیکن لہٰذا آج ہی سے اپنے اعمال،
इबादत और ताल्लुक पर गौर करें, दिल को साफ करें, हर लम्हा अल्लाह की रजा की तलाश में जिंदगी गुजारें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों आपके लिए निजात का सबब बने। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मुफीद लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपकी लाइक और सपोर्ट से हमें मजीद ऐसी मयारी वीडियोस बनाने की तहरीक मिलती है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर हमारी अपडेट्स फौरी तौर पर हासिल करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़ कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा।